नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन एक बहुत ही अहम बड़ी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में और नेशनल इंटरेस्ट में एक बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है, और वो मीटिंग है कौमी सलामती के कमेटी के हवाले से मीटिंग है, जिसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो मौजूदा इस वक्त पूरी दुनिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान के दाखिली मामलात के हवाले से बहुत ही अहम मीटिंग है जो 1 जुलाई को बुलाई गई है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली इस मीटिंग में जहाँ पर मुल्क के अहम तरीन सियासी क़यादत मौजूद होगी, मुल्क की अहम तरीन पार्लिमानी लीडर मौजूद होंगे, मेंबर अहम तरीन पार्लियामेंटेरियन मौजूद होंगे, कमेटी के सरबराह मौजूद होंगे, आर्मी चीफ, DGI, ISI और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह मौजूद होंगे। वहाँ पर मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब मौजूद नहीं होंगे, आज तक की खबर है। ज़रा सोचिए कि 73 साल के अरसे में जहाँ नेशनल सिक्योरिटी की अहम तरीन मीटिंग हो, वहाँ पर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद ना हो, और जबकि कहा जाता है कि ये एक जमहूरी सियासी हुकूमत है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कई मीटिंग अटेंड की, आसिफ अली जरदारी साहब ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इसी तरीके से जुनीरो साहब ने अटेंड की, जमाली साहब ने अटेंड की, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अटेंड की। लेकिन इमरान ख़ान साहब एक वाहिद वज़ीर आज़म है। आपको याद होगा कि इमरान ख़ान साहब भारत के साथ जब अभी हालिया मसला हुआ था, तो इसमें भी पार्लियामेंटेरियन जो आपके सरबराह थे और उनके जो मेंबरान थे, उनको अहम तरीन ब्रीफिंग दी गई थी, और उस ब्रीफिंग में भी इमरान ख़ान साहब मौजूद नहीं थे, और वो आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग दी थी। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा आपके अब सवाल ये पैदा होता है कि उस ब्रीफिंग पे यकीनन जब चीफ एग्जीक्यूटिव साहब नहीं होंगे तो ज़िम्मेदारी तो सारी की सारी इस मुल्क के अहम पॉलिसी, प्लानिंग, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी और आपके जो एक्सटर्नल डीलिंग्स हैं, जो भी कौमी सलामती के मसाइल हैं, उनका इख्तियार तो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ठीक है, इदारे के सरबराह ब्रीफिंग देंगे, वो आएंगे, जो भी इदारे के सरबराह हैं वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे जो उनके हवाले से है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव का वहाँ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फिर तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेता है, और फिर यकीनन वहाँ पे मौजूद जो अहम सियासी क़यादत हैं, जो पार्लियामेंटेरियन लीडर्स हैं, जो कमेटी के लीडर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, वो किससे सवाल करेंगे? उन सवालात की बुनियाद पर कौन उन लोगों को अहम तरीन पॉलिसी का जवाब देगा? यकीनन मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आज़म देगा। लेकिन इमरान ख़ान साहब पहले भी उस दफ़ा मीटिंग से गायब, और इस दफ़ा भी इत्तला मिली है कि वो इस अहम तरीन मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी एक सवालिया निशान है कि किसी भी मुल्क के अहम तरीन इशूज़ पे, कौमी सलामती पे, नेशनल इशूज़ पे, नेशनल आपके इंटरनल दाखिली मसाइल पे, खारजा मसाइल पे, और मौजूदा इस वक्त आप देख रहे होंगे भारत के हालात, चीन के, अमेरिका का, अफ़गानिस्तान का अहम तरीन मसला है, खारजा अहम तरीन मसले हैं। इस पे ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म को इस अहम तरीन मीटिंग में होना चाहिए, और उनको इन तमाम मीटिंग को प्रिजाइड करना चाहिए, और वहाँ पर जो भी बात हो उसको ओन करना चाहिए, क्योंकि वही इस चीज़ को लेके आगे चल सकते हैं, बाकी सारे लोग तो पीछे होंगे। लेकिन जनाब वो आपके इस अहम तरीन मीटिंग में जो है मौजूद नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म के बग़ैर ये कौमी सलामती की मीटिंग की फिर क्या हैसियत रह जाएगी? फिर यहाँ पर ब्रीफिंग तो हो जाएगी, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी क्या आर्मी चीफ लेंगे? क्या DGI ISI लेंगे? या अगर वज़ीर ख़ारजा हुए या हुकूमत के स्पीकर हुए वो ज़िम्मेदारी लेंगे?
تو اس اہم ترین میٹنگ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرار کیوں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اتنا اہم ترین میٹنگ جو ملکی مفاد کے حوالے سے وہاں بات ہوگی، ملک کے اہم ترین مسائل کے حوالے سے بات ہوگی، پلاننگ اینڈ پالیسیز کے حوالے سے بات ہوگی، چیف ایگزیکٹو کو خود بیٹھ کر وہاں ساری چیزوں کو مانیٹر کرنا چاہیے، وہ اس میٹنگ سے فارغ ہیں، اور دوسری سیاسی جماعت کے لوگ، لیڈران، پارلیمنٹیرین، ممبر پارلیمنٹ، کمیٹی کے ممبران، سربراہان، وہ اس اہم ترین میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے رضامند ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا آپ کے سوالیہ نشان ہے پاکستانی قوم کو، میں یہ بات بتا رہا ہوں، اور یقیناً ان کو اخبارات کے ذریعے یا دوسرے ذرائع سے یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ 1 جولائی کو ایک بہت اہم ترین قومی سلامتی، داخلی مسئلے، خارجہ مسئلے کے میٹنگ ہے، جس میں یہ سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم اس میں شامل نہیں ہے۔ وزیر اعظم اس میٹنگ میں شامل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم کو اس میٹنگ میں اہم ترین سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ چند سوالات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو یقیناً پوچھا جائے گا۔ 73 سال بھارت کی 73 سالہ پالیسی ہے پاکستان کی بھارت کے ساتھ، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں بڑی تیزی سے تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں اجیت ڈوول سے ڈی جی آئی کی بھی ملاقات ہوئی ہے، پھر اور یو اے ای میں وزارت خارجہ نے ملاقات کی، اور بیک ڈور چینل پہ ملاقات ہو رہی ہیں۔ تو یہ پوچھا جائے گا وزیر اعظم سے کہ 73 سالہ پالیسی کو بھارت کے حوالے سے تبدیل کرنے کے مقاصد کیا ہیں، اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ وزیر اعظم سے یہ سوال ہوگا۔ پھر دوسرا سوال یقیناً یہ بھی ہوگا وہاں پر، جس سے وزیر اعظم بھاگنا چاہتے ہیں، کہ 35 سال کی افغان پالیسی جو ہر وزیر اعظم لے کے چلا ہے، ہر حکومت لے کے چلی ہے، آخر یہ حکومت 35 سالہ اس پالیسی کو تبدیل کیوں کر رہی ہے؟ اور وہ جو افغان طالبان ہیں جن کا ذریعہ پاکستان تھا امریکہ تک، ان کو براہ راست امریکہ کے ساتھ تعلق، یعنی ان کو وہاں ڈھکیل کر ان کو ڈائریکٹ کرنا، یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، اور وہاں جو کچھ بھی اب ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا، پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، اور اس کو وہ کس طرح ڈیل کرے گا، اور وہاں جو اس وقت بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، وڈرال ہو رہا ہے، امریکہ بھارت افغان طالبان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کی وہاں کیا پالیسی ہے، اس کا جواب دینا ہے، جو بہت ہی اہم ہے، اور اس وجہ سے شاید وزیر اعظم وہاں سے فرار چاہتے ہیں۔ اب یہ سوال بھی پوچھا جائے گا کہ آپ ایک اقلیتی وزیر اعظم ہیں، اتحادیوں کی بنیاد پہ وزیر اعظم ہیں، آپ کو 2/3 میجورٹی نہیں ہے، تو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کہ کشمیر کا فیصلہ ہو گیا تو آپ نیوکلیئر پروگرام کو جو ہے وہ آپ ختم کر دیں گے۔ اس کا سوال پوچھا جائے گا کہ عوام کی رائے کے بغیر آپ ایک اقلیتی وزیر اعظم کس حیثیت سے آپ نے اتنا بڑا بیان دیا ہے، اور کیوں دیا ہے، اور آپ کی آگے کیا مقاصد ہیں، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے امریکن اڈے کے حوالے سے آپ سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ کیا امریکہ نے اڈے آپ سے مانگے ہیں، اور مانگے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر جو جواب دیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ کیا امریکہ نے صرف اڈے مانگے ہیں یا آپ سے ایئر اسپیس مانگا ہے، یہ بتائیے۔ اور کیا 2004 میں جو ایگریمنٹ ہے امریکہ سے اس سلسلے میں، اس کو آپ نے رینیو کیا ہے، یا یہاں پر بھی آپ کا ایبسولوٹلی ناٹ کا جواب ہے کہ ہم ایئر اسپیس بھی نہیں دیں گے؟ یہ بتائیے، یا آپ دے چکے ہیں، اور دے چکے ہیں تو کیا یہ ملکی مفاد میں ہے؟ کیونکہ کل اس ایئر اسپیس کو امریکہ استعمال کرے گا تو افغان طالبان کا ریئیکشن پاکستان کی طرف جو آئے گا، کیا یہ ملکی مفاد میں ہے؟ اس کا جواب وزیر اعظم نے دینا ہے۔ سی پیک کہاں پہ کھڑا ہے، یہ سوال بھی آئے گا ان سے۔ وزیر اعظم ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، تو یہ 2.5 سال کے عرصے میں یہ بتائیے کہ اہم ترین معاشی پروجیکٹ جو پاکستان کی شہرک کہا جا رہا تھا معاشی، وہ کہاں کھڑا ہے، اور اس کی جو 9 کمرشل زون ہے، آج 3 سال گزرنے میں کتنے کمرشل زون بن چکے ہیں۔ اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان
کو کیوں IMF کے کہنے پر ورلڈ بینک کے حوالے کر دیا گیا اس طرح، جہاں پہ وزیر اعظم کا اور پاکستان کے اہم اداروں اور پارلیمنٹ کا اور احتسابی اداروں کا رول ختم ہو گیا؟ یہ سوال بھی ان سے پوچھا جائے گا، وزیر اعظم سے۔ اس کے بعد یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اسرائیل کے حوالے سے آپ ممبر آف پارلیمنٹ میں، آپ کے ہی ممبر آف پارلیمنٹ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اسرائیل کی حمایت میں بہت سی باتیں کی، جس میں حکومت نے ان ایسے پارلیمنٹیرین کی جو ہے وہ موقف کی تردید نہیں کی اور ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ اور اب یہ جو بیان آ رہا ہے، یہ جو اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، یہ جو خبر آ رہی ہے کہ جناب زلفی بخاری جو آپ کے ایڈوائزر ہیں، آپ کی ہدایت پر اسرائیل گئے تھے، تو کیا میسج لے کے گئے تھے، کیوں گئے تھے، اور اس کی آپ جسٹیفیکیشن دیجئے، یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ آزاد کشمیر ایک حساس علاقہ ہے، اور اس علاقے میں اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس الیکشن میں بڑے پیمانے پہ سننے میں آیا ہے کہ حکومتی لیول پر وہاں ریگنگ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو وزیر اعظم سیٹسفائی کریں یہاں پہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہے، کہ اس حساس علاقے میں وہاں کے عوام کے ووٹ کا تحفظ کیا جائے گا، اور ایسے حالات نہیں پیدا کیے جائیں گے کہ وہاں کی عوام ایک سول نافرمانی کی طرف چلی جائے، اختلاف کی بنیاد پر جب ان کا ووٹ چوری کیا جائے گا اور وہاں سول رائٹس نہ شروع ہو جائے۔ یہ سوال بھی وزیر اعظم سے کیا جائے گا۔ لاہور دھماکے میں حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ اس میں بین الاقوامی طاقتیں انوالو ہیں، ان کی ایجنسیز انوالو ہیں، تو یقیناً ان سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں وزیر اعظم صاحب کہ ان میں کس کس ملک کی ایجنسیز انوالو ہیں، کس کس ملک کی ایجنسیز نے یہ ہائی ویلیو ٹارگٹ جو اس جگہ کو دہشت گردی کی ہے، کون کون سے ممالک اس میں شامل ہیں، سب کا نام بتائیے۔ یہ سوال بھی کیا جائے گا کہ کلبھوشن یادیو جس کو کل تک آپ پھانسی کے لیے کہتے تھے، آج اس کو ریلیف کے لیے قانون سازی کیوں کی جا رہی ہے، کون اس کے پیچھے ہے؟ اس طرح کے کئی سوالات ہیں، میں اور بھی کر سکتا ہوں جو وہاں پوچھے جائیں گے، اور یقیناً اس کا جواب عمران خان صاحب کو دینا ہوگا، کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اور وہ ان سوالات کے جوابات نہیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اس میٹنگ میں نہیں آنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری اطلاعات ہے کہ اسی لیے عمران خان صاحب اس اہم ترین قومی سلامتی کی اجلاس سے، جس میں آرمی چیف بھی ہیں، DGI بھی ہیں، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ ہیں، پاکستان کے اہم اداروں کے سربراہ ہیں، پارلیمنٹیرین کے سربراہ ہیں، سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں، قیادت ہے، ساری نمائندگی موجود ہے ماں سوائے چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم عمران خان کے، جن کا سب سے زیادہ ہونا وہاں ضروری ہے، کیونکہ یہ تمام چیزوں کی بارے میں جو جواب بھی وہ دیں گے اور اس کی ذمہ داری بھی انہی کو لینی ہے، لیکن وہ اس جگہ سے غائب ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ کیا اس موقع پہ وہ لوگ سوچیں گے جو لوگ اس جگہ پر جائیں گے کہ یہ اجلاس اس لحاظ سے کتنا اہم ہے، اور اس اہم ترین اجلاس پہ وزیر اعظم کا رویہ کتنا غیر سنجیدہ اور کتنا جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ یہ تھی چند باتیں، ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔